अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगाज़ किया था और पिछली वीडियोज़ के अंदर हम यहाँ तक पहुँचे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो आपकी वालिदा फरमाती हैं कि मैंने ऐसा बेटा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा पैदा होते हुए। यानी उनके जो कमालात थे और जो उनकी जो खसूसियात थी वो क्या थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया तो आपका खतना पहले से खतना शुदा थे और जो माँ के और बच्चे के खुराक की जो दरमियान की नाली होती है तो वो आपकी नाली भी वो कटी हुई थी पहले से ही। और उसके अलावा जब आप पैदा हुए तो आपने पैदा होते ही पहले आपने सजदे में चले गए और सजदे में गए और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना की। और उसके बाद हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं देखकर हैरान हो गई, परेशान हो गई कि मैंने आज से पहले ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा पैदा होते हुए। और जब पैदा हुए थे आपके दादा को बुलाया गया तो जब आपके दादा ने आपको देखा तो आपने उसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में उठाया, गोद में उठाया, काबा शरीफ के अंदर चले गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करने लगे कि या अल्लाह ये मेरा बेटा बड़ी शान वाला है, मुझे लगता है कि इसने बड़ा मर्तबा और रुतबा बुलंद इसका होना है, तो या अल्लाह इसको लोगों के हसद से इसकी हिफाजत फरमा और लोगों के शरूर से इसकी हिफाजत फरमा। जो दुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद दिलाई थी, याद करवाई थी। यानी पैदाइश से पहले जब आप रास्ते से गुजरती थी तो पहाड़ आपको सलाम करते थे और जब आप किसी दरख्त के करीब से जाती थी तो दरख्त आपको सलाम करते थे और आपके पाँव के नीचे जो सख्त पत्थर होते थे तो वो नरम हो जाते थे, कपास की तरह, फोम की तरह, बिल्कुल महसूस नहीं होता था। आप जब कुएं के पास जाती थी पानी भरने के लिए, पानी अगर नीचे होता तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। ये आपके पैदाइश से पहले के अहवाल हैं। तो और जब आप अपने वालिदा के शकन में थे तो आपकी वालिदा के लुआब मुबारक में से, आपके जिस्म से एक अजीब सी खुशबू आती थी जो अरब के अंदर किसी के पास नहीं थी और लोग बड़े हैरान परेशान होते थे कि ये खुशबू आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर से, जिस्म से, कपड़ों में से ये अजीब खुशबू कहाँ से आती है, कौन इसको ला कर देता है। लोगों ने शिकायत भी की अब्दुल मुत्तलिब को। तो पहले अरब में ये दौर लोग ये होता था कि जब कहीं पे बच्चा पैदा होता था शहर के अंदर तो देहात से लोग आते थे, दाइयाँ आती थी, माइयाँ आती थी, वो बच्चों को ले जाती थी तरबियत के लिए। क्योंकि देहात के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, यानी कि देहात के जो आबो हवा है वो बिल्कुल साफ़ क्लियर और देहात का जो खाना है वो साफ़ सुथरा बिल्कुल प्योर, जिस तरह दूध है, दही है, मक्खन है, ठीक है, और देसी घी है। यानी कि देहात के अंदर काफ़ी हद तक शहर के मुकाबले में हर चीज़ एक तो प्योर मिलती है और उसकी वहाँ तरबियत भी अच्छी होती है। शहर के अंदर क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ जगह से लोग आते हैं, कारोबार के घर से या किसी घर से लोग आते हैं तो वहाँ पे आके अपना कुछ ना कुछ अपनी खसूसियात, अपनी आदत शहर वालों को छोड़ जाते हैं और शहर वालों के अंदर वो जब आदत उनकी मिक्स होती हैं तो शहर के अंदर बिल्कुल प्योरिटी नहीं रहती। यानी कि अगर आप एक मिसाल के तौर पर अगर आप ज़ुबान के बारे में बात कर लें कि जब लोग कोई बाहर से कोई लोग आते हैं और अपने शहर के अंदर आके वो अपनी ही किसी चीज़ को इंटर करते हैं या उसमें बात करते हैं अपनी ज़ुबान में, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लोग जब आते हैं शहरों में तो वो कुछ ना कुछ चीज़ उन शहर वालों के लिए छोड़ जाते हैं। वो शहर वाले उनसे कुछ ना कुछ चीज़ अपना लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ अपने अंदर ले लेते हैं। यानी कि कोई ज़बान में मिलावट कर दी या किसी तरीके के अंदर मिलावट कर दी या खाने के अंदर कोई मिलावट कर दी। जिस तरह है लोग जब लोग बाहर से आते तो लोगों के अंदर अपनी आदत छोड़ जाते थे, इसी तरह जो अरब के अंदर जो लोग शहर थे, मक्का शहर था, वहाँ पे बिल्कुल प्योरिटी मतलब प्योर अरबी ज़बान नहीं बोली जाती थी। खाने के हिसाब से भी देखें तो खाना भी शहर के अंदर प्योर नहीं होते क्योंकि पिज़्ज़ा हो गया और हॉट विंग्स हो गई, ये चीज़ें कहाँ से आ गई। ये जो पिज़्ज़ा है असल में ये अंग्रेज़ी पराठा है, तो ये अंग्रेज़ जब आए वहाँ से ये आदत छोड़ गए लोगों के अंदर। तो इस वजह से लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते थे देहात के अंदर ताकि उन्हें आबो हवा बिल्कुल खालिस मिले, उनकी खुराक बिल्कुल खालिस हो, उनकी तरबियत अच्छी हो, उनकी सेहत अच्छी हो और इसी तरह उनकी ज़बान में बिल्कुल प्योर हो, जो जिस ज़बान का जिससे ताल्लुक़ हो वो ज़बान भी उसको प्योर मिलनी चाहिए। इसी तरह लोग आते थे और बच्चों को ले जाते थे। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो
سعد قبیلے کی جو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور بہت سے قبیلے کی اور بھی دائیاں آئیں. لوگوں کو پتہ چلا کہ مکہ میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے تو عورتیں آئیں بچوں کو لینے کے لیے. تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی، بہت کمزور تھی، اور گدھے کا بھی ذکر آتا ہے وہ بہت کمزور تھی، اور اتنی کمزور تھی بیچاری چل بھی نہیں سکتی تھی، بیمار تھی. اور میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے میرے گھر میں پہلے یہ حال تھا کہ میرے اپنے سینے میں دودھ مکمل نہیں ہوتا تھا، کہ میرا بچہ ہمیشہ بھوکا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، اس کو دودھ مکمل نہیں ہوتا تھا. غربت کا یہ عالم تھا. اور میرے پاس جو بکریاں تھیں وہ اتنی کمزور تھی کہ ان میں سے دودھ نہیں نکلتا تھا. میرے اپنے گھر کے حالات بہت خراب تھے، یعنی کہ بہت غربت تھی. تو ہم بھی بچہ لینے کے لیے مکہ تشریف لے آئیں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب جو بھی دائی آتی اور ان سے پوچھتی کہ بھئی ان کا والد ہے، جب انہیں بتایا جاتا کہ بھئی یہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، تو کوئی بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے راضی نہ ہوتی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اس کا والد ہی نہیں ہے تو ہمیں اس کا جو معاوضہ ہے یا جو ہمیں انعام ہے، یعنی ہم اس کی تربیت کریں گے، اپنے ساتھ سال رکھیں، 2 سال رکھیں، 3 سال، جتنے سال بھی ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس کی صحت کا خیال کریں گے، تو اس کے بدلے میں جو ہمیں انعام ملے گا، اگر اس کے والد ہی نہیں، جب یہ بچہ ہی یتیم ہے تو انعام ہمیں کون دے گا؟ ہم تو انعام سے محروم ہو جائیں گے. تو اسی طرح حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں بھی آپ کے گھر گئی تو جب دیکھا کہ اس کا والد نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو پہلے ہی اتنی غربت ہے، اور میں ایک مثال اس کو لے بھی جاتی ہوں، اور پھر اپنے بچے کے لیے میرے لیے پورا کرنے کے لیے وہ اس کی غذا پوری نہیں ہے، تو اس بچے کی میں پرورش جس مشکلات میں بھی کروں گی تو اس کا والد تو ہے نہیں، یہ تو پہلے سے یتیم ہے، تو انعام کے طور پہ مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو ویسے سوچتی نا، ایک ہر عورت جو بھی آتی یہی سوچتی کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے، تو وہ چھوڑ کے چلی جاتی. ہر دائی کے پاس ہر عورت اپنے پاس ایک بچہ لے کے چلی گئی. حلیمہ سعدیہ جو ہے ان کی کیونکہ اونٹنی کمزور تھی، غریب گھرانہ تھا، تو وہ بیچاری رہ گئیں، ان کو کوئی بچہ نہ ملا. آخر میں ان کے جو شوہر تھے انہوں نے کہا کہ اب خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہی ہے کہ وہ جو یتیم بچہ ہے جس کو کسی نے بھی نہیں لیا اسی کو چلو ہم اٹھا لیتے ہیں، اب خالی ہاتھ تو نہ جائے نا. جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بچہ ہے نا، بے شک اس کا والد نہیں ہے لیکن یہ بچہ میرا بڑی شان والا ہے. یہ بچہ ایسا حسین اور ایسا جمال اس کے اندر ہے، اور اس کی عادات ایسی، اس کی خصوصیات ایسی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بچہ نہیں دیکھا. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ اس بچے کا زیارت تو کروائیں، اس بچے کا چہرہ تو دکھائیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی پہلی مرتبہ جب کپڑا ہٹایا چہرے سے تو آپ مسکرا رہے تھے. تو جب آپ نے دیکھا ان کو، ان کے چہرے پہ نظر پڑی تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اتنا خوبصورت اور اتنا جمال تو میں نے آج تک اپنے زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا. یعنی کہ ہمارا کام ہی یہی تھا کہ ہم لوگوں گھر جاتے، شہروں میں جب بچے ہوتے وہاں سے بچہ لے آتے پرورش کے لیے، تو میں نے آج تک پورا عرب کو گھوما، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل اور اتنی خصوصیات والا بچہ میں نے نہیں دیکھا. تو اسی طرح جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق سے لے کے مغرب، مغرب سے لے کے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، ساری دنیا کے میں نے چکر لگائے اور سارے نبیوں کے پاس میرا آنا جانا ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسن و جمال اور ان کے عادات اور ان کے اطوار، ان کی کمال، ان کی گفتگو، ان کا انداز بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چلنے کا، ان کی خوبصورتی اور ان کی ادائیں، میں نے آج تک ایسی خصوصیات کسی نبی میں، کسی ولی میں، کسی انسان کے اندر نہیں دیکھی. تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دیکھ سکتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھی؟ تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہیں اور اپنے اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں، اور آگے ان کے شوہر بیٹھتے ہیں اور وہ پیچھے بچے کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں. جب وہ چلنے لگتی ہیں تو ان کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، یعنی اونٹنی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ یہ پہلے اتنی بیمار تھی، پریشان تھی، اور اب یہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو وہ سمجھ گئیں کہ شاید یہ ہمارے وزن کے حساب سے، وزن کی وجہ سے نہیں چل رہی، کہ پہلے کمزور تھی، اوپر سے ہم 2 ہو گئے، پھر ایک بچے کو بھی اٹھا لیا، تو شاید یہ وزن کی وجہ سے نہ چل رہی ہو.
تو ان کے جو شوہر تھے وہ اترے اور انہوں نے جیسے اترے تو اونٹنی چل پڑی، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑی دیر آگے پہنچے تو پھر وہ اونٹنی پہ سوار ہو گئے، پھر آگے اونٹنی نہ چلائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ رضی اللہ عنہ نے گود میں لیا اور وہ اپنے شوہر کے پیچھے بیٹھ گئی اور آگے ان کے شوہر بیٹھ گئے لگام پکڑ کر۔ جب وہ آگے بیٹھے پھر وہ آگے چلے نہ اونٹنی، پھر وہیں پہ رک جائے۔ تو ان کے شوہر کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا، اس بچے کے اندر کوئی نہ کوئی تو خصوصیت ہے، اس کا جو مالک ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا جو بندہ ہے، یہ انسان جو ہے، یہ جو نبی ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ کسی کے پیچھے بیٹھے، کیونکہ یہ تو سب سے اولوں میں آنے والے تھے نا، نبیوں کے بھی سردار تھے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے، انہوں نے کہا چلیں آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اونٹنی کو، میں پیدل چل لیتا ہوں، آپ اونٹنی میں سوار ہو جائیں۔ جب وہ دیکھا وہ پیدل چلنے لگے اور اونٹنی پہ سوار ہو گئی حلیمہ رضی اللہ عنہا، تو وہ اونٹنی چل پڑی۔ تو پھر انہوں نے ایسے کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شوہر نے آگے گود میں اٹھا لیا اور حلیمہ رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھ کے لگام پکڑ کے، تو اونٹنی چل پڑی۔ اور اونٹنی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے اور اونٹنی ایسی تیزی سے دوڑی، ایسی سپیڈ سے دوڑی کہ جو پہلی دائی تھی، عورتیں تھی قبیلے والی جو اور بچوں کو لے کر گئی تھی، وہ بہت آگے نکل چکی تھی اور ان کی سپیڈ اتنی تھی کہ یہ جو ان کی بیماری تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ان کی سپیڈ جو ہے نا تیزی سے رفتار کے ساتھ یہ دوڑتی چلی گئی۔ تو ان قبیلے کی عورتوں نے دیکھا کہ یہ کس کی اونٹنی ہے جو اتنی تیزی سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، تو ہمارے ساتھ تو ایسی کوئی عورت نہیں ہے جو اتنی سپیڈ میں جس کی اونٹنی چلتی اور اتنی صحت مند اور اتنی تیز رفتار۔ تو سب قبیلے کی عورتیں وہاں ٹھہر گئی دیکھنے کے لیے، دیکھتے تو ہیں یہ کون ہے جو آ رہا ہے۔ تو ایک نے ان میں سے یہ بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حلیمہ ہے، مجھے دور سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ حلیمہ کی اونٹنی ہے، کیونکہ حلیمہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ حلیمہ نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور ان کے شوہر آگے بیٹھے ہیں۔ تو جب قریب آئے تو دیکھا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی اونٹنی تو بہت بیمار تھی، یہ تو بہت ضعیف تھی، یہ تو بیچاری چل بھی نہیں سکتی تھی، تو اس کو ہو کیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کے اوپر جو سوار ہے وہ بدل گیا۔ پہلے سوار کوئی اور تھا، اب سوار کا جو اضافہ ہوا ہے، جو اس کے اوپر سواری کرنے والا ہے وہ بدل گیا، جس کی وجہ سے اس کی یہ رد و عمل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گود میں لیا تو آپ نے اپنے رضائی بھائی والی سائڈ سے پستان سے دودھ نہیں پیا، اپنے ہی حصے کا دودھ اپنے ہی سائڈ سے پیا، اور کبھی بھی پوری زندگی میں اس طرح نہیں کیا کہ آپ نے کبھی بھول کے حلیمہ رضی اللہ عنہ دوسری سائڈ لگا دیتی تو آپ کبھی بھی اس کو منہ نہ لگاتے، یعنی کہ آپ بچپن سے ہی اپنا حق اور انصاف پر عمل کرنے والے تھے۔ اور آپ جیسے ہی گھر میں گئے تو ان کی جو بکریاں تھیں وہ ماشاءاللہ موٹی ہٹی تگڑی ہو گئی اور ان کے اندر دودھ اتر آیا، اور ان کے گھر کے اندر جو برتن تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ یہ سب شان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ تو زندگی باقی تو ملاقات باقی انشاءاللہ باتیں آپ کو اگلی ویڈیوز کے اندر ہم عرض کریں گے۔ جزاک اللہ۔